बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर कप्तान का खिलाड़ी है और ठीक खेला है। कप्तान के खिलाड़ी के ज़िम्मे कप्तान ने जो काम लगाया वो काम उसने बरवक्त और ज़बरदस्त अंदाज में अंजाम दिया है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहाँ हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई भी दबाव मानने से साफ इनकार कर दिया है और एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। तीन बड़े सवाल हैं जिनके जवाबात आपको चाहिए। बार बार पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या एहतजाज ख़त्म हो चुका है? जिसका आसान अल्फाज में जवाब ये है कि एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ सुबह 6 बजे के लगभग, इस वक्त भी डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कब्ज़ा बरकरार है और कमोबेश 7 से 10 हज़ार कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरदो नवा में मौजूद हैं। तमाम तर ऑपरेशन के बावजूद डट कर मुकाबला कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? तो उसका जवाब बड़ा सादा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई साइंस नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त मुख्तदर हलकों की तहवील में हैं और हमारे ज़राए का दावा है कि उन पर सख्त तरीन दबाव डाला जा रहा है कि वो एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान करें, लेकिन वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है और ये ख़बर आ रही है जनाब हुकूमती ज़राए से कि अली अमीन गंडापुर जवाब दे चुके हैं वाज़ेह तौर पर साफ़ अंदाज में कि एहतजाज का ऐलान उन्होंने नहीं किया, एहतजाज शुरू उन्होंने नहीं किया। कैदी नंबर 804 की हदायत के ऊपर ये एहतजाज शुरू हुआ और कैदी नंबर 804 की हदायत के ऊपर ही ये एहतजाज ख़त्म होगा। और आज दिन को इस हवाले से इमरान खान का एक पैगाम उनके ट्विटर हैंडलर एक्स हैंडल से पाकिस्तानी अवाम के नाम शेयर किया जा चुका है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या इमरान खान से किसी किस्म का कोई राबता हुआ है और क्या 25 अक्टूबर से पहले कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल मैंडेट की वापसी और इमरान खान की रहाई के साथ है? तो इसका जवाब भी हाँ में है, क्योंकि बिलवास्ता तौर पर इमरान खान से रवाबत करने की कोशिश तो गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर बार बार की जा रही है और अली अमीन गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को इस हवाले से 48 घंटे पहले ही ऑफ़र कर दी गई थी कि जनाब आपकी इमरान खान से मुलाकात हम करवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी कुछ शराइत को तस्लीम कर लें। इमरान खान तक पैगाम रसानियाँ जारी हैं। इमरान खान को बिलवास्ता पैगाम इस हुकूमत की जानिब से भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को ब्रिज नहीं कर रही, बल्कि कुछ रिटायर जर्नैलों का इस हवाले से नाम लिया जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासे करीब रहे गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर और उसके बाद फिर दबाव के ज़रिए या दीगर इक़दामात उठाकर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर कर दिया गया, जिनके अंदर वो तमाम तर रिटायर्ड सीनियर एहलकार शामिल हैं जो कि रिटायर फ़ौजी तंजीमों का हिस्सा हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 2 बरसों में 2 बरस पहले वो खड़े हुए नज़र आए। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक मरतबा फिर उन्हें एक्टिव किया गया है, लेकिन सरदस्त इतलात यही हैं कि अडयाला जेल के दरवाज़े खुलने और इमरान खान तक मुलाकातियों को भेजने के बावजूद कप्तान की जानिब से उस वक्त तक किसी किस्म के एहतजाज के ऐलान से दस्तबरदारी से इनकार कर दिया गया है, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बुनियादी शराइत, जिनमें क्या शामिल हैं, फिल 4 चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से वाज़ेह किया जाए कि वो 25 अक्टूबर को हर सूरत रिटायर हो रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिका तमाम तर केसेस से पीछे हट जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए और इसके साथ साथ जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस मामले की साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाएँ। अब ये तमाम तर मामलात पीछे चले गए, मैंडेट की वापसी और दीगर तमाम मामलात, रजीम चेंज ऑपरेशन 8 और 9 मई के मामलात सरदस्त ये मामलात हैं सामने। और दूसरा, अक्टूबर के महीने के अंदर आइनी तरमीमी पैकेज, जो कि असल में गैर आइनी तरमीमी पैकेज है, वो किसी सूरत असम्बली के अंदर ना लाया जाए। बड़ी डेवलपमेंट ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने इत्तेहाद बनाया था, जो उसके सरबराह हैं
محمود خان اچکزئی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے اس احتجاج کو وسیع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس پرامن احتجاج کو بلوچستان تک وسعت دیں گے، اور 7 اکتوبر کے دن کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا ہے، یعنی سوموار کے دن سے، آج اتوار کا دن 6 اکتوبر شروع ہو چکا۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پشاور کے اندر، کراچی کے اندر، کوئٹہ کے اندر، لاہور کے اندر بڑی تعداد میں پاکستانی عوام اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور عمران خان کی ہدایات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بیک وقت پورے ملک کے اندر احتجاجی تحریک اور مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے، اور اب یہ سلسلہ کسی طور رکنے والا نہیں ہے۔ کہا گیا محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہ 7 اکتوبر کو قلعہ سیف اللہ بلوچستان میں پرامن احتجاج ہوگا، پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 12 حکمرانوں کو خبردار کیا تھا کہ عمران خان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، ہماری کسی بھی بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب عوام نے اپنا راستہ خود متعین کرنا ہے۔ بڑا بیان ہے یہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ محمود خان اچکزئی اور اسد کیسر بہت جلد مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی سے بھی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ملاقات کریں گے، اور انہیں دعوت دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج میں شمولیت کی، جو کہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہوگی کہ جو موجودہ حکومت اس وقت اقتدار میں آئی ہے، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے اقتدار کے اندر رہنا، اور پاکستان میں فی الفور نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے ہی سے یہ موقف ہے کہ پاکستان کے اندر نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف ہے کہ موجودہ انتخابات کے بعد جو نتائج آئے اس کے مطابق حکومت نہیں دی گئی۔ چنتخب حکومت ہے اس وقت فارم 47 کی، اور انہیں بٹھایا گیا جن کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بنیادی بات چیت جماعت اسلامی سے اور مولانا فضل الرحمان سے ہو چکی، اور حفظ متقدم کے طور پر اسی لیے اس چنتخب حکومت کی جانب سے 7 اکتوبر کو یوم فلسطین یا غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نام پر ان کی آڑ کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بلا کر اصل میں اپنی سنٹنس دکھائی جانی تھی، لیکن عمران خان نے یہ ان کی جو ہڈیا ہے وہ بیچ چوراہے میں اس سے پہلے ہی پھوڑ دی۔ عمران خان نے بروقت تمام تر ساری چیزوں کو جج کر دیا، اور 4 اکتوبر کا یہ جو اعلان تھا یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آئندہ جو جلسہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، جو کوئٹہ کے اندر ہو رہا ہے 7 اکتوبر کو، اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین شرکت کریں گے۔ اسلام آباد کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بلوچستان کے عوام کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس جلسے کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا، پورے پاکستان میں کس کس جگہ عمران خان کی کال کے اوپر احتجاج ہوں گے، کیا کیا صورتحال جو ہے وہ ہوگی۔ کچھ فوٹیج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس وقت بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ڈی چوک کی فوٹیج ہمارے پاس پہنچی، اپنے ذرائع سے ہم نے حاصل کی، یہ فوٹیج اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نعرے بازی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ جی بالکل، اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جناب، اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مزید وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج ابھی بھی جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ معاملات جناب چل رہے ہیں، اور یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا احتجاج ختم ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ اگر احتجاج ختم ہو گیا ہے، اگر مظاہرین چلے گئے ہیں، تو پھر موبائل سگنلز ابھی تک کیوں بند ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، اور راولپنڈی اسلام آباد کے اندر انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بڑے شہر ہیں لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور میں خاص طور پر جہاں بڑی تعداد میں عوام نکلے، وہاں کیوں ان علاقوں کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، اور کنٹینرز کی ابھی تک کیوں جڑواں شہروں میں بھرمار ہے؟ پہلے یہ اطلاعات آئی کہ کنٹینرز ہٹائے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان جو ہے مری روڈ کے اوپر کنٹینر لگانا شروع کر دیے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور اس وقت بھی کارکن جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں 200، 400، 500، 1000، 1500 دائیں بائیں آگے پیچھے کل ملا کر 7 سے 10,000 اس وقت جو ہے وہ بلو ایریا کی روڈ پر اطراف میں دائیں بائیں موجود ہیں، اور احتجاجی تحریک میں یہ بالکل چلتا ہے، اور ایسے بظاہر نظر آتا ہے کہ جناب ابھی کوئی
جو ہے وہ پولیس جو ہے جناب ان کی طرف چلا گیا میچ، اس کے بعد مظاہرین کی طرف چلا گیا، لیکن یہ معاملہ ابھی چلے گا اور تازہ دم پاکستانی عوام کو عمران خان کی کال پر احتجاج کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے ہم نے یہ گوش گزار کیا تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، راولپنڈی اسلام آباد کے احتجاج سے آنے والے جو کارکنان ہیں احتجاج کے لیے، اس کے بعد اب کال دے دی گئی ہے شمالی پنجاب کے کارکنان کو، مری، گجر خان، اٹک، جیلم، چکوال، یہاں سے سینٹرل پنجاب کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ لاہور کے اندر ہی احتجاج کریں۔ ساؤتھ پنجاب کے جو کارکنان ہیں انہیں بھی کال دے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں باہر نکلیں، احتجاج کریں وہاں پر، اس کے بعد پھر روانہ ہوں اسلام آباد کی جانب۔ اسی طرح سے اگلے مرحلے میں جو کراچی اور بلوچستان کے کارکنان ہیں پہلے وہیں پہ کراچی اور کوئٹہ میں ہوں گے، جلسے عوام کو موبلائز کیا جائے گا، اس کے بعد انہیں پھر اسلام آباد کی جانب بڑھنے کی کال دی جائے گی۔ اور اسی دوران پھر گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کی قیادت کہاں ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، بڑے ایکٹیو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہاں ہیں، ان کے متعلق بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ اگلے مرحلے کے اندر پھر جو ہے وہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے کارکنان کو بھی کال دی جائے گی۔ آج کا دن جو اتوار کا دن ہے وہ جناب راولپنڈی اسلام آباد کے جو کارکنان ہیں، معاف کیجئے، جمعے اور ہفتے کا جو دن ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان کے نام رہا، تاریخ انہوں نے رقم کر دی۔ اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جناب اس وقت بیسیکلی چل کیا رہا ہے۔ خبریں چلا رہے ہیں جناب کہ اسلام آباد سے پی ٹی آئی مظاہرین کو باہر نکالنے کے لیے ایکشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے ہیں، سرچ آپریشن شروع ہے اور گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ G6 F6 دیگر اور اس کے ساتھ ساتھ سپر مارکیٹ، میلوڈی اور دیگر جو دائیں بائیں کے علاقے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جناب کہ ہم نے کے پی پولیس کے بھی اہلکار گرفتار کر لیے ہیں جو کہ سادہ کپڑوں میں تھے، جن کے پاس اسلحہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ اس قسم کا پروپیگنڈا، اس قسم کا بیانیہ ہمیشہ سے اس چنتخب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عوام ان کا یہ بیانیہ کسی طور پر بھی قبول کرنے یا خریدنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے جناب کہ 120 افغان شہری بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ اور اچھا، اب معاملہ اصل میں کیا ہے کہ بہت سے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے پاکستانی عوام، ان کے شناختی کارڈز کے اوپر قوم کے آگے لکھا ہوتا ہے قوم افغان، ٹھیک ہے، کے پی کے اندر کہیں رہنے والے لوگوں کی قوم بھی افغان ہے، اور اب اس کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اہم ترین عہدے پر موجود ایک صاحب کی جو قومیت ہے وہ بھی افغان ہے، ان کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے افغان۔ اچھا، اب یہ ان کے کارڈ کو دیکھ کر جناب کہتے ہیں انہوں نے کارڈ کیسے حاصل کر لیا، ان کی قومیت تو افغان ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قومیت افغان کو یہ افغانی یا افغانستانی قرار دے رہے ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ پاکستان کے پی کے اندر بڑی تعداد میں ایسے لوگ آباد ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں، لیکن جو ان کی قوم ہے وہ قوم ہے ان کی افغان۔ اب ان معاملات کو یہ کر رہے ہیں مکس، اور عوام کے اندر یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اور جناب بظاہر یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جناب، ہم تو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ جے شنکر صاحب آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف دیکھیں وہ افغانیوں کے ساتھ 120 افغانیوں کو لے کر انہوں نے یہ ہماری جو سفارتی کامیابی ہے اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف ان کا بیانیہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ عرفان صدیقی صاحب جو کہ جرنیلوں کے لیے نام نہاد جہاد کی کتابیں لکھتے رہے، اس کے بعد پھر جناب علی لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کرتے رہے افغان جہاد کے نام کے اوپر جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور آج پاکستان تحریک انصاف کو یہ تانا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کریں کہ جے شنکر صاحب کا خطاب بھی کرا لیں، انہیں جناب دفاعی تنصیبات کا ان کے ذریعے معائنہ بھی کروا لیں، ان کو جناب شہدائے جو یادگار ہے شہداء کی وہاں پر بھی لے جائیں، اس قسم کی باتیں۔ یعنی عرفان صدیقی صاحب جو خود کو آرمی چیف کا استاد کہتے ہیں، وہ بھی جناب اپنے جو دماغی توازن ہے کھو بیٹھے۔ اور عثمان انور صاحب آئی جی پنجاب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، موصوف ایک نے نئی درفنتنی چھوڑی ہے کہ مظاہرین کی جانب سے جو شل مارے گئے ہیں وہ پولیس استعمال کرتی ہے۔ یعنی برا حال آپ نے کر دیا۔ ڈٹے رہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، فوٹیجز جناب ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور دوسری جانب جناب آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ظلم کر دیا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو لاپتہ قرار دے دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آج دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر جناب بات چیت کی جائے گی کہ اس وقت کیا چل کیا رہا ہے، کس طرح سے کے پی کے ہاؤس کے اوپر جو حملہ کیا گیا، کس طرح سے وہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔
لاہور میں امن و امان کے لیے رینجر طلب. اچھا اسی طرح پنجاب کے اندر جناب علی فوج طلب, اور اس قسم کی خبروں سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا یہ بڑا بیان امپارٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیا ہے, ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, اب اگلی ہدایات ہمیں عمران خان ہی دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ واضح ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں ہیں. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پورا پاکستان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی کال کے اوپر سڑکوں پر ہے, اور اب اس احتجاج کا مومنٹم آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.